सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर ज़नमन। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। अंदाज़े बयां गरचा बहुत शोख नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, या वुसअत अफलाक में तकबीर मुसलसल, या खाक की आगोश में तस्बीह मुनाजात। वो मजहब मर्दाने खुदागाह खुदा मस्त, ये मजहब मुल्लाओ जमातात नबातात। इकबाल ने दो कैटेगरीज बनाई हैं, मगर मैं क्या करूं कि दोनों कैटेगरीज की मुराद वही रास्ता है कि जो हिदायत का रास्ता है। अंदाज अलग है, तौर तरीके अलग हैं, सलीके मुख्तलिफ हैं, मगर हाँ चाहते सब हैं कि औज सुरैया पे उनका मकाम, यानी सिरात मुस्तकीम से गुजर कर हिदायत की उस मंजिल और उस मकाम तक पहुँच जाएं कि जो खुदा की रज़ा है, जिस पे खुदा की अता है और जो ही असल में जज़ा है। मैं आज भी सिरात मुस्तकीम के इस दूसरे हिस्से को लिए बैठा हूँ और हमारे पास मेहमानों का वही खासा है जो मुल्क पाकिस्तान में ख़ास तौर से अपनी एक शनाख्त रखते हैं, एतदाल के हवाले से, गुफ्तगू में हुस्न के हवाले से और फिर एक खूबसूरत अक़ीदे के हवाले से। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाएं। बहुत ही प्यारे चेहरे पे हसीन मुस्कुराहट सजाए हुए और आसमान इल्म के ऊपर चमकता हुआ सितारा मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं साथ साथ खुश आमदीद कहूँगा हमारे आज के दूसरे मेहमान को। आपकी ये मोहब्बत है कि अलिफ लाम मीम को वक्त इनायत फरमाते हैं और हमेशा से राह हिदायत के हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। आप हमेशा एतदाल से सरशार गुफ्तगू फरमाते हैं। अल्लामा अमीन शहीदी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं गुफ्तगू को वहीं से जारी रखूँगा। पिछली बार हमने ये बात की कि सिरात मुस्तकीम हिदायत का रास्ता है। अल्लामा साहब, मैंने वहाँ सवाल एक रखा और मैं ज़ाहिर आज मुफ्ती साहब से भी इसका जवाब लूँगा। ये बात समझ में नहीं आती कि जब हमने कहा वलद्दालीन, यानी उन लोगों का रास्ता नहीं चाहिए जो गुमराह हैं, तो उनको मग़ज़ूब से अलग क्यों किया? जिन पे गज़ब हुआ है वो अलग हैं और जो गुमराह हुए हैं, आया वो अलग लोग हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दो चीज़ें हैं, उन दोनों चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। एक ये है कि आपको किसी भी शहर में जाने के लिए दो रस्तों में से जब आप एक का इंतखाब करते हैं और वो रास्ता फ़र्ज़ करें गलत है या बहुत ज़्यादा लंबा है पहले रास्ते की निस्बत, या टूट का शिकार है और उसमें गड़े बहुत ज़्यादा हैं, जी, तो आप, इसका मतलब यह है कि दुरुस्त रास्ते से भटक गए और गलत रास्ते पर चढ़ गए। जी, ये जो आप गलत रास्ते पर चढ़े हैं, आया ये आपने गलत रास्ते पर चढ़ने की नीयत से ही सफर का आगाज किया था, या फिर सही रास्ते पर चढ़ने की नीयत से आपने आगाज किया लेकिन गलती की रास्ते की तशखीस में और गलत रास्ते पर चढ़ गए? जी, जाहिर है दोनों के अहकाम अलग अलग हैं। जब आप इरादतन तो आपने दुरुस्त इरादा किया लेकिन आप गलत रास्ते पर चढ़ गए, तो उस गलत रास्ते पर चढ़ने के नतीजे में आपको कहा जाएगा आपने अपना रास्ता गुम कर लिया है। जी, आपका रास्ता गुम हो गया है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं गुमराह, जी, और अरबी में कहते हैं ज़ाल। का रास्ता गुम हो चुका हो। लेकिन क्या हर गुमराह अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक है? नहीं। इसलिए कि वो गुमराही जो शऊर के नतीजे में हो, इदराक के नतीजे में हो, दलाइल के आने के बाद हो, उसमें इकाब है। सही। लेकिन जहां पर इंसान गलती से करे और उसके पास दलील ना हो, जी, उसके पास हिदायत का रास्ता ना हो, जी, तो उस सूरत में उसका हुक्म वो नहीं है जो उस शख्स का हुक्म है जिसने शऊर के बावजूद, अक्ल के बावजूद, दलील के बावजूद, रोशनी के बावजूद उस गलत रास्ते का इंतखाब किया है। ठीक। जो शख्स अक्ल शऊर और इदराक के आने के बाद भी, दलील के आने के बाद भी, वही के आने के बाद भी, पैगंबरों के आने के बाद भी, हिदायत के रास्ते के दिखाए जाने के बाद भी उसको छोड़कर गलत रास्ते का इंतखाब करता है, वो गुमराह भी होता है
اور اللہ کے غضب کا مستحق بھی ہوتا ہے. ٹھیک. اس غضب کی وجہ یہی ہے کہ اس نے جانتے بوجھتے اس غلط رستے کا انتخاب کیا. جی لیکن جو شخص اس غلط رستے پر تو چلا لیکن اس نے جان بوجھ کر حق کے رستے کی مخالفت نہیں کی, جی غلطی کی وجہ سے کی, عدم ادراک کی وجہ سے کی, عدم علم کی وجہ سے کی, دوسروں کے غلط رستہ دکھانے کی وجہ سے کی, جی اب وہ گمراہ تو ہے لیکن قابل رحم ہے, جی اس لیے کہ اس کی نیت بری نہیں تھی, اس لیے کہ وہ دشمنی میں اور اناد میں اس نے یہ کام نہیں کیا. ہاں اس لیے قرآن کریم نے غیر المغضوب علیہم کہہ کر وہاں پر وقفہ نہیں کیا, ضالین کو اس سے الگ کیا. ضالین میں سے وہ گروہ جو شعوری طور پر اناد کے ساتھ حق کی مخالفت کرتے ہیں ان پر غضب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ حق کی مخالفت نہیں کرتے ٹھیک ہے. لیکن غلطی کی وجہ سے کسی اور رستے پر چلے جاتے ہیں وہ قابل رحم ہوتے ہیں. اچھا. دونوں میں فرق یہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, فرق ہے, آپ نے بتا دیا. مگر اب یہاں سوال یہ ہے کہ جب اس سے پہلے وہ کہہ رہا ہے انعمت علیہم, وہ لوگ جو جن پہ انعام ہوا ہے نا, خاص لطف و کرم ہوا ہے, یعنی انعام یافتہ لوگ, یعنی وہ کہ جن کو سرٹیفکیٹ مل گیا, ڈگری مل گئی, جن کو اعزاز مل گیا, جن کو یہ افتخار حاصل ہو گیا. مگر مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب, ابھی تو روز جزا و سزا نہیں آیا, ابھی تو محشر قائم نہیں ہوا, ابھی تو سرٹیفکیشن کا ٹائم نہیں آیا, پھر وہ کون لوگ ہیں جو جزا و سزا سے پہلے ہی انعام یافتہ ہو گئے؟ یقیناً علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے اس تصور کو رکھا. علماء کرام نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس واو کو مغایرت کا واو قرار دیا, اگرچہ ایسے حضرات بھی ہوئے جنہوں نے کہا کہ یہ واو بیانیہ ہے. تو مغایرت کا ہے تو یہی ہے کہ دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں, اور علامہ صاحب نے جیسے فرمایا کہ مغضوب وہ طبقہ ہے کہ جو گمراہی کی راہ پہ چلا, غلط راستے پہ چلا, اور اس کے پیچھے اس کی انٹینشن بھی غلط تھی, ارادہ بھی غلط تھا, نیت بھی غلط تھی, اور اللہ کے غضب کا شکار ہوا. دوسرے وہ جو جستجو تو حق کی کر رہے تھے, منزل تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے, مگر ان سے سمجھنے میں غلطی ہوئی, خطا کھا گئے, ٹھوکر کھا بیٹھے, کسی ایسے راستے کا شکار ہو گئے جو سموتھ نہیں تھا, اور جیسے تیز رفتاری سے منزل تک پہنچنا چاہیے تھا ویسے نہیں پہنچ پائیں گے. اس کو انہوں نے ولدالدین کے اندر شامل فرمایا. یہاں میں اسی بات کو قرآن مجید کی اس آیت کے تناظر میں لینا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے جب انعام یافتہ بندوں کی تفصیل بیان کی تو وہ 4 طبقات بیان فرمائے. اگر ان 4 طبقات کا ہم ان 2 طبقات کے مد مقابل ذکر کر لیں تو یہ تصور اور نکھر جاتا ہے ہمارے سامنے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین, پہلا طبقہ انبیاء کا, والصادقین صدیقین کا, تیسرا شہداء کا, چوتھا صالحین. اس میں کہیں پر بھی لفظ محض علماء نہیں آیا. انبیاء کرام کا درجہ تو الگ ہے. ٹھیک ہے. اب جو غیر نبی ہیں اس میں قرآن مجید نے 3 کلمات استعمال فرمائے, شہداء, صدیقین اور صدیقین. تو صدیق کون ہے؟ جو اپنے قول میں, نظریے میں بھی سچا ہے, اور اس پر دل کی گہرائی سے عمل کرنے میں بھی سچا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کے قول اور فعل میں تضاد ہے, نظریہ کچھ اور ہے, دل میں کچھ اور ہے, کرتا کچھ اور ہے. یہ صدیقیت کے خلاف ہے. لہٰذا یہاں قرآن مجید نے شرط لگا دی کہ وہ شخص جو منزل مقصود کی طرف چل رہا ہے, صراط مستقیم کی طرف چل رہا ہے, اور اس سے غلطی بھی کوئی نہیں ہوئی, اور وہ دل سے پورے عزم اور ارادے کے ساتھ چل رہا تھا. پھر شہداء, تو شہداء معروف معنی میں وہ جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے حضور پیش کر دیں. اور پھر تیسرا قرآن نے کہا والصالحین, نیک. اب صالحیت میں بھی اسی بدنیتی کی نفی آ گئی جس کا علامہ صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ جو اگر انٹینشلی وہ کسی غلط مس گائیڈڈ ہے اور لوگوں کو مس گائیڈ کر رہا ہے, ایک بات کو حق نہیں سمجھتا مگر کسی مفاد اور مصلحت کے پیش نظر اسے حق بنا کر پیش کر رہا ہے, خود اس کا دل مطمئن نہیں اس دلیل کے حق ہونے پر, مگر وہ نوجوانوں کو, لوگوں کو, سامعین کو, وابستگان کو اس راہ پر لگائے ہوئے ہے, تو لہٰذا وہ صالحین کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا. صالحیت تقاضا کرتی ہے نیک نیتی کا, للہیت کا, اخلاص کا, اللہ کی ذات کے لیے. یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات آگئی ذہن میں برسبیل تذکرہ. قرآن مجید نے بات اس پر ختم کی, فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا, یہ ہیں بہترین رفیق, ان کی رفاقت اختیار کرو. اب سوال یہ ہے کہ انبیاء کی رفاقت بھی ظاہری طور پر ان ہستیوں نے اختیار کی جن کو ان کا زمانہ نصیب ہوا.
اب ختم نبوت آقا علیہ السلام کو حاصل ہو گئی۔ صدیقین کی رفاقت بھی اختیار کی جا سکتی ہے، جس کو ہم دلیل سے، مشاہدہ سے ہمارا دل مطمئن ہو جائے کہ یہ تو سچا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، صالحین کا بھی پیمانہ کرائٹیریا ہے، ہو سکتا ہے۔ شہید کا تو پتہ تب چلا جب وہ دنیا فانی سے چلا گیا، اب اس کی رفاقت کیسے اختیار کریں؟ صحیح۔ تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ شہید جس نظریے پر تھا، ہائے ہائے ہائے، واہ، اس نظریے کی رفاقت اختیار کرو سبحان تو اللہ، یہ نظریے کی رفاقت تمہیں شہید کی رفاقت عطا کرے گی۔ واہ، سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ جو انعام یافتہ بندے ہیں ان کی رفاقت صرف ظاہری اور جسمانی نہیں ہوتی، واہ، بلکہ وہ دنیا سے پردہ بھی فرما جائیں، بھائی کیا بات، تب بھی تم ان کی رفاقت اختیار کرو اور شہید کے لیے تو کہہ رہے ہیں وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی رفاقت کا فیض ملے کیا گا۔ خوبصورت بات تو ہے۔ لہٰذا اور حسن اولئک رفیقا، ان چاروں پر اطلاق ہو رہا ہے، یہ صرف نہیں کہ شہید پر ہو رہا ہے، چاروں پر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بعد از وصال بھی صدیقین، شہداء اور صالحین اپنی رفاقت دیتے ہیں اور لوگ ان کی رفاقت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ بھائی بہت آسان کر دیا ہے آپ نے۔ اب صراط مستقیم کا جو یہ راستہ ہے، اس کو تھوڑی سی یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے وضاحت مل گئی ہے، ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم سمجھتے جا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ جڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ، مشکل تو نہیں ہو رہی ہے آپ کو، دقت تو محسوس نہیں ہو رہی ہے؟ اگر ہو رہی ہے پانی پئیں، وقفہ لیں، لوٹ کر آئیں گے ایک مختصر وقفہ الف لام میم میں۔ الف لام میم میں خاص طور سے صراط مستقیم کو عنوان بنایا گیا، آپ کا انتظار ہے۔ عزیزان من، الف لام میم میں خوش آمدید۔ آج تو مجھے اتنی زیادہ لطافت محسوس ہو رہی ہے یہ گفتگو سن کے کہ صدیقین کے ساتھ آپ دوستی کیجئے، دوستی کرنا چاہیے، قرآن کہہ رہا ہے، ساتھ ساتھ صالحین کے ساتھ کیجئے، اور تیسرا پہلو تو انتہائی نمایاں کر دیا کہ شہداء کے ساتھ دوستی کیجئے۔ سوال پوچھنے والا اگر یہ پوچھے بھی کہ شہداء تو ظاہری حیات میں دستیاب نہیں ہے، میسر نہیں ہے، آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، تو پھر قرآن کہتا ہے نہیں، وہ مردہ نہیں ہے، وہ تمہارے سامنے نہیں ہے مگر وہ ہے نہیں، اس کا سوال تم نہیں کر سکتے، وہ رزق پاتے ہیں خدا کی جانب سے، لہٰذا ان سے بھی دوستی کی جائے، یعنی ان کے نظریات سے دوستی کی جائے، یعنی وہ جرت استقامت حاصل کی جائے، یعنی وہ ایمان حاصل کیا جائے کہ جس کے لیے وہ اپنی گردن بھی کٹا سکتے ہیں۔ علامہ صاحب، یہ سوال میں نے پوچھا اور میں اس کو دہرا کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب وہ کہتا ہے انعمت علیہم، یعنی وہ لوگ کہ جن پہ انعام ہوا ہے، انعام یافتہ ہیں، سرٹیفائڈ ہیں، ڈگری ہولڈر ہیں، اور ان کو خدا پسند کرتا ہے، مقرب جانتا ہے، جبھی تو کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں۔ پہلا سوال تو یہ کہ وہ ہیں کون، اس کا تعین کون کرے گا؟ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں قرب خدا حاصل ہے، وہاں سورہ جمعہ میں یہودی بھی تو یہی کہہ رہے تھے، تو پھر دوستان خدا کون ہیں، منعم کون ہے، اس کا تعین کون اور کیسے کرے گا؟ دیکھیے، بنیادی طور پر ہم چونکہ مسلمان ہیں، اس لیے ہمارے لیے حجت جہاں پر اللہ کا کلام ہے وہیں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہے۔ جی، رسول کریم سے ہم پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ، اس آیت میں انعم اللہ علیہم سے مراد یا انعمت علیہم سے مراد یا انعام یافتگان سے مراد کون ہے؟ جہاں پر قرآن نے وضاحت کر دی وہاں پر بات ختم ہو گئی، جہاں قرآن میں کوئی وضاحت نہیں آئی وہاں پر ہم خود رسول پاک سے پوچھیں گے، حتیٰ جہاں پر قرآن میں وضاحت آئی ہے وہاں پر بھی ہمیں ہدایت کے سرچشمے سے ہی پوچھنا چاہیے کہ کیا اس سے مراد اس کے یہی ظاہری الفاظ اور ظاہری معانی ہیں یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور معنی پوشیدہ ہے، کیونکہ وہ صاحب وحی ہے اور معصوم ہیں اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہستی ہیں، اس لیے وہی مراد خدا کو بہتر بتا سکتے ہیں باقیوں کی نسبت۔ تو اب جب ہم اس اعتبار سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں اس حوالے سے، تو جہاں پر انبیاء اس سے مراد ہیں وہیں پر انعم اللہ علیہم سے یا پھر انعمت علیہم سے جن جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں، تو ان میں سب سے پہلی کیٹیگری، جیسے کہ ابھی جناب مفتی سعیدی صاحب نے فرمایا، قرآن کریم نے بیان کر دیا ہے کہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، لیکن جو سابقہ ادوار کی ہستیاں ہیں وہ تو ہیں ہی، جو موجودہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین لے کر آنے کے بعد اس کی مصداق کے طور پر ہم کس کو تلاش کریں؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایسی ہستیوں کی نشاندہی بھی کی جو زندہ رہتے ہوئے بھی صدیق تھے واہ اور زندہ رہتے ہوئے بھی شہید تھے، واہ زندہ رہتے ہوئے بھی ولی تھے، واہ زندہ رہتے ہوئے بھی صاحبان عصمت تھے، صاحبان علم تھے، واہ صاحبان فہم تھے اور نبی ولایت کے وارث تھے۔ تو اس اعتبار سے جن ہستیوں کو انسانی کمالات کے اعتبار سے نبی کریم نے کمال انسانی کے بلند ترین مقام پر فائز قرار دے کر ان کی تأسی اور ان کی اتباع کا حکم دیا، جی اس اتباع کے حکم کے پیچھے پس منظر یہی ہے کہ جس طرح سے مجھے دیکھتے ہو ویسے ہی یہ لوگ بھی ہیں۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو ہم آیہ تطہیر کی مصداق کہتے ہیں، صحیح جن کو ہم آیہ عصمت کی مصداق کہتے ہیں، جن کو ہم نبی کریم کے اپنے دور میں بیت وحی کے مقیم کہتے واہ ہیں۔ واہ واہ وہ ہستیاں جن کے دروازے پر آ کر نبی کریم صبح ظہر عصر مغرب عشاء کے اوقات میں سلام بھیجا بھائی واہ کرتے تھے خود آ کر، جبکہ سارا عالم نبی پر سلام بھیجتا ہے اور نبی کریم نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم 1 سال تک بعض روایات کے مطابق، بعض میں 6 ماہ، بعض میں 3 ماہ، جس دروازے پر آ کر، جس گھر کے سامنے آ کر صبح و شام 5 نماز کے اوقات میں سلام بھیجا کرتے تھے، یہ وہ گھرانہ مصداق کے اعتبار سے حق پہلی مصداق کہلاتا ہے جن کی تأسی بھی ضروری ہے اور جن پر اللہ کی نعمتیں تمام سبحان بھی اللہ ہوئی ہیں۔ سبحان حضرت غالباً در المنصور کی یہ روایت ہے کہ سورہ نور کی جو آیات نازل ہوئیں 36ویں 37ویں 38ویں 39ویں بڑی پیچیدہ آیات ہیں، ان کے فہم کے لیے بہت زیادہ مطالعے کی ضرورت ہے۔ جب آیت یہاں تک پہنچی، نازل ہوئی جی کہ اذن اللہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر اسمہ، تو جی جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا کون رسول سا اللہ، ہے یہ لوگ کون ہیں؟ جی یہ گھر کون سے گھر ہیں جی جن پر اللہ تبارک و تعالی جن کو اجازت دیتا ہے کہ وہاں پر اللہ کا ذکر ہو اے اور ہائے اس کا تذکرہ ان آیات میں کرتا ہے؟ واہ نبی کریم نے فرمایا یہ انبیاء کے گھر ہیں۔ یہ امام جلال الدین سیوطی نے در المنصور میں یہ حدیث نقل کیا ہے۔ جی جب فرمایا کہ یہ انبیاء کے گھر ہیں ٹھیک تو حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ جو سامنے گھر ہے ان انبیاء کے گھروں میں یہ گھر بھی شامل ہے؟ جی سارے صحابہ کرام نے دیکھا ان کی انگلیوں کا اشارہ کس طرف ہے، وہ اشارہ تھا حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کی طرف، سلام اللہ جس کے علیہ مقیم علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں اور حسین ہیں۔ جب اس گھر کی طرف حضرت ابوبکر نے اشارہ کیا تو رسول کریم متبسم ہوئے اور 2 جملے ارشاد فرمائے۔ پہلا جملہ ہے فرمایا جی کہ ہاں یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے۔ جی دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ بلکہ یہ گھر ان تمام گھروں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر لہذا اللہ اگر اکبر انبیاء علیہ السلام ٹھیک 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 اس آیت کے مصداق ہیں انعم اللہ علیہم میں ٹھیک یا انعمت علیہم بھائی میں، ماشاءاللہ تو پھر ماشاءاللہ ان کی طرح سے یا ان سے زیادہ ٹھیک اس مصداقیت کے حقدار اس گھرانے کوئی نظر نہیں آ رہا مقیم ٹھیک ہے وہ افراد ہیں ٹھیک ہے جن کے گھر کو ان گھر والوں کی نسبت سے صحیح وہ صحیح مقام حاصل ہے صحیح جو کسی مقام دوسرے کو انبیاء حاصل کے نہیں ہے۔ گھروں بالکل کا بجا فرما رہے ہیں علامہ صاحب، آپ کی اجازت سے مفتی صاحب یہاں موجود ہیں۔ یہ گفتگو اب بہت ہی ذائقے والی ہو گئی ہے، اس میں لطافت میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ ایک مختصر وقفہ خواتین و حضرات عزیزان من میں لے رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا، آپ کا انتظار کروں گا۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ ذرا میں ایک سوال پیدا ہوا میرے دماغ میں، اور اب صبح کے وقت جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، شام میں ایک بار پھر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ بھی سوچیں گے، آپ اپنے وجدان کو کھٹکھٹا کے یہ جواب لینا چاہیں گے کہ اگر ان تمام روایتوں، آیتوں
اور احادیث کا مجموعہ اور منزل وہی اشخاص ہیں جو آج ہمارے درمیان ظاہری طور پہ موجود نہیں ہیں، تو پھر کیا آج کی کوئی اگزامپل دینے کے لیے نہیں ہے ہمارے پاس؟ جب ہم کہتے ہیں انعمت علیہم تو وہی لوگ ہیں جو ہم سے پہلے آئے، انہوں نے اپنی شفقت فرمائی، اپنی سیرت سے، اپنی صورت سے لوگوں کو متاثر کیا. مگر کیا اس زمانے میں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب ایک بھی ایسا شخص موجود نہیں ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ان لوگوں کا راستہ تم لوگوں نے اپنانا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین؟ یقیناً کوئی زمانہ ایسا نہیں ہو سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں سے خالی ہو. صحیح. انعام یافتہ بندوں میں سے جو پہلا طبقہ ہے انبیاء کا، جی. وہ انبیاء تو جس کو اللہ رب العزت نے بھیجنا تھا وہ بھیج چکا، صحیح. اور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ٹھیک. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں. بے شک. لہٰذا نبی تو اب کسی اور زمانے میں کوئی اور نہیں ہو سکتا، ٹھیک. لیکن صدیقین ہر زمانے میں ہو سکتے ہیں، شہداء، صالحین ہر زمانے میں ہو سکتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں کم، کسی زمانے میں زیادہ. اور یقیناً جب ہم اپنے اسلاف اور اکابرین کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں صالحین کی کثرت نظر آتی ہے، اور احادیث مبارکہ سے جو مفہوم ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ جو زمانہ قرب قیامت کی طرف جائے گا، فتنوں کا ظہور ہوگا، پرفتن زمانے ہوں گے، تو پھر ایسے لوگ قلیل ہوتے چلے جائیں گے، مگر معدوم نہیں ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے، موجود وہ رہیں گے. اچھا، جو پہلا طبقہ ہے انبیاء کرام کا، علامہ صاحب نے اپنی رائے دی. اہل سنت کے اکابرین کے مطابق انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے تمام انسانوں سے سب سے بلند رکھا ہے. ٹھیک ہے. پھر انبیاء کرام کے بعد طبقات ہیں، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار، جن کا قرآن مجید میں ایک نہیں متعدد مقامات پر بڑی عظمت کے ساتھ ان کا بیان ہوا. آیت تطہیر کو دیکھیں، آیت مودت کو دیکھیں، دیگر قرآن مجید کی آیات، سورہ احزاب اور سورہ النور اور دیگر بے شمار مقامات. تو یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی رگوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جزو مبارک، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اطہار، اور جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا تو بدعت منی فرمائیں یا خود منی فرمائیں، یا قرآن ان کو فرمائے انفسنا و انفسکم، اور پھر ایسی ہستیوں کو حسنین کریمین کو ابناءنا میں شامل. ماشاءاللہ. تو یہ جو اہل بیت اطہار کی ہستیاں ہیں یہ چنیدہ ہستیاں ہیں بلا شبہ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہی وجہ ہے جب ہدایت کی بات کی اور فرمایا کہ انی تارکم فیکم ثقلین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غدیر خم کے موقع پر، جہاں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی ولایت کا اعلان فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اور آپ کا دست مبارک پکڑ کے اور ان کو بلند کر کے دکھایا بھی اور بتایا بھی. تو وہاں پر آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، پوری امت سے خطاب کیا، اور اس کے اولین مخاطبین صحابہ کرام تھے. فرمایا دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اور جب تک تم ان دو کے ساتھ اپنا تمسک قائم رکھو گے تو ہدایت پر رہو گے. تو ہدایت اور صراط مستقیم چونکہ ہماری گفتگو کا مرکز اور محور ہے، تو فرمایا ہدایت ان دو کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے. ایک ہے کتاب اللہ قرآن مجید، اور ایک ہے اہل بیتی اطرتی، میری اطرت، میری اہل بیت. اور ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے اس کے ساتھ سنت کا لفظ بھی ارشاد فرمایا، وہ بھی روایت میں موجود ہے. مگر یہ کہ اہل بیت اطہار کو آقا علیہ السلام نے اور فرمایا کہ لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حشر کا دن آ جائے گا اور میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا اور یہ دونوں میرے پاس آئیں گے تو جڑے ہوئے ہوں گے. اب یہ جو آپ کا سوال تھا کہ کیا ہر زمانے میں ہوں گے، وہ اسی حدیث سے یہ استدلال ہوتا ہے کہ وہ تو جن ہستیوں نے اپنے اپنے زمانے میں ظہور فرمایا پھر پردہ فرمایا، اگر صرف وہی ہستیاں مراد تھیں تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا حتی یردا علی الحوض، حوض پر میرے کھڑے ہونے تک یہ ہستیاں بھی جاری رہیں گی اور یہ ہدایت کا پیکر بن کے ہر زمانے میں موجود ہوں گے. گویا یہ ہدایت سے جدا نہیں ہوں گے، قرآن سے جدا نہیں ہوں گے. تو اہل بیت اطہار میں سے، اور اہل بیت اطہار کے علاوہ جب ہم بات طویل ہو جائے گی مگر میں اسے سمیٹوں گا، قرآن نے جہاں شجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی وہاں فرمایا تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، ہر زمانے میں یہ شجرہ ایک پھل دے گا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر زمانے کے اندر شجرہ مصطفیٰ سے ایک ایسا پھل نمودار ہوگا جو انعمت علیہم کے نقطہ کمال پر ہوگا،
اور وہ پیمانہ ہدایت ہوگا، وہ پیکر ہدایت ماشاءاللہ، ہوگا، ماشاءاللہ، مگر ماشاءاللہ۔ اہل بیت اطہار اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم، متبعین میں سے، فالورز میں سے، صالحین غیر سید میں سے بھی ایسی ہستیاں ہوں گی جو صالحین کے درجے ٹھیک پر، ہے، شہداء کے ٹھیک ہے، درجے پر، صدیقین کے ٹھیک درجے ہے، پر، ٹھیک گویا ہر زمانے میں موجود تو رہیں گے، صحیح، مگر صحیح۔ آخری جملہ پیمانہ ان کے لیے قرآن ہے، یا حدیث اہل بیت ہے۔ مصطفیٰ ہے، یا مودت اہل بیت سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ سلامت رہیں، آپ کے چہرے پہ بوسہ دینے کا دل کرتا ہے، آپ کی قدم بوسی کرنے کا دل کر رہا ہے۔ علامہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وضاحت کے ساتھ صراط مستقیم پہ اتنی گہری روشنی ڈالی ہے کہ اب ہمارے لیے آسان ہو گیا اسے پڑھنا، سمجھنا، اس کی جانب قدم بڑھانا۔ میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں دونوں علماء کرام کا۔ خواتین و حضرات، یہ جو بات ہے نا، اس میں صبح کا ناشتہ بھی ہے، دوپہر کی غذا بھی ہے، اور پھر رات تک کے لیے تھکاوٹ کا کوئی عنصر نہیں ہے۔ اس میں تازگی ہے، اس میں توانائی ہے، اس میں اطمینان ہے، اس میں ایمان ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کو آپ دیکھیں تو بارہا اپنے بچوں، بڑے بوڑھوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں، ان کو یہ بتائیں کہ خدا کے رسول نے آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے ان کو چھوڑا ہے کہ جو ہمارے لیے ہدایت، رشد اور صراط مستقیم پہ بھی منم کی حیثیت سے، انعام یافتہ لوگوں کی حیثیت سے گامزن ہیں۔ اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے، ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان میں۔